मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और अब इस सेगमेंट का जो सबसे अहम खिताब है की नोट स्पीच, उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम से वो तशरीफ़ लाएंगे और अपना खिताब फरमाएंगे। आपके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनिया आपको जानती है। आप जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद और सीनियर मुफ्ती हैं। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मुफ्ती साहब से कि तशरीफ़ लाएं और ख़िताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे दोस्तों में से हैं। अगर सफ़र में भी इतनी इज़्ज़त दे रहे होते बड़ा अच्छा लगता। वहाँ तो बड़े दोस्तों की तरह रहे हैं, अबे तबे से हमारी बात होती रही है। यहाँ माशाअल्लाह उन्होंने बड़े इज़्ज़त के साथ, अल्लाह जज़ाए खैर दे दे। और इससे बढ़कर ये कि अगर घर में भी हमें इतनी इज़्ज़त मिल जाए। हमारे पास तो 3 थाने हैं। आप जब इंडिया जाते हैं ना, बड़ी एक संजीदा सी महफिल चल रही थी, 2-4 बातें मुझे ज़रा करने दें। आप जब इंडिया का वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं तो जिस शहर का वीज़ा मिलता है वहाँ से आपको कहीं और जाने की इजाज़त नहीं होती। थाने में बता के जाना पड़ता है आपको कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान में एक शादीशुदा आदमी जो एक दफ़ा शादीशुदा हो, वो कहीं भी जाता है तो घर में इत्तला दे के जाता है, यहाँ जा रहा हूँ, इतने दिन में आऊँगा। एक दिन भी लेट हो जाए तो घर से फ़ोन आते हैं। तो बताओ, पाकिस्तान में एक शादीशुदा आदमी के लिए घर में और थाने में कोई फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं है। तो जो एक दफ़ा शादीशुदा हो उसको एक दफ़ा बताना पड़ता है, जो 3 दफ़ा शादीशुदा हो उसको 3 दफ़ा बताना पड़ेगा। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूँ कि जापान में, वहाँ मछली बहुत खाई जाती है। तो जापान में एक होटल खोला ताज़ा मछली के लिए। वो पहले से ला के फ्रीज़ कर देते थे, तो वो होटल चला नहीं ज़्यादा। जैपनीज़ का दिमाग आपको पता है बहुत चलता है। उन्होंने गौर किया कि ये मछली खाई क्यों नहीं जा रही है। पता चला जी लोग ताज़ा मछली खाने के आदी हैं। तो उन्होंने छोटे छोटे तालाब बना दी, होटलों में ज़िंदा मछलियाँ ला के डाली। कस्टमर को फ़िश चाहिए होती थी तो ज़िंदा मछली निकाल के दे देता था। वो भी नहीं चला। भाई क्या मसला है, जब समंदर से शिकार करते हैं तो खा लेते हैं और यहाँ ला के खिलाओ तो खाते नहीं हैं। तो जापानियों ने जो तहकीक की उससे पता चला कि भाई मसला ये है कि समंदर में मछली भागती दौड़ती बहुत है, जिससे वो फ्रेश रहती है। तालाब में उसके पास भागने के लिए ज़्यादा स्पेस। अच्छा, अगर आप लोग मेरा सेंटेंस मुकम्मल करेंगे, जुमला, तो मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ शरीक हैं बातचीत में। तो तालाब में मछली के पास भागने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है मछली में टेस्ट पैदा करने के लिए और इसमें फ़ैट पैदा ना हो, ये सिल्म स्मार्ट रहे, तो हमें कोई ऐसा काम करना है कि तालाब के अंदर भी ये दौड़े। तो उन्होंने क्या किया, एक शार्क मछली ला के छोड़ दी तालाब में। वो शार्क मछली खाने के लिए बाकी मछलियों के पीछे पीछे, मछलियाँ आगे आगे, पूरी पकड़न पकड़ाई हो रही है ना तालाब के अंदर। ये तजर्बा बड़ा कामयाब हुआ और बिल आखिर लोग जैपनीज़ खाने लगे वो फ़िश और टेस्ट उसमें पैदा हो गया। तो आप सोचें, एक तालाब में एक शार्क मछली थी और 5-6 नॉर्मल मछलियाँ। तो जिस तालाब में एक नॉर्मल आदमी हो, 4 शार्क हो, तो उसकी हालत क्या होगी। तो मैं जब से सफ़र पे निकला हूँ, सफ़र से 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है, मुसलसल कहाँ है, गायब हो गए बस।
پورے تانے تو میں نہیں بتا سکتا کیا کیا مل رہے ہیں. تو مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بھی اپنے ٹائم کو ایک وقت لگایا پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. کیوں لگایا؟ تھوڑی سی میں اس کی آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں. آپ حضرات کو معلوم ہے قرآن مجید نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ کے راستے میں خرچ کا تذکرہ کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند نہیں ہے. آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, جہاں نماز وہاں زکوٰۃ, جہاں نماز وہاں ينفقون فی سبیل اللہ, حتیٰ کہ جہاں تہجد کا ذکر ہے وہاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کے آخری حصے میں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور رات کے آخری وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ بھی ان کی عادت ہے راتوں کو مصلی سنبھالنا, اور ایک اور ان کی عادت ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ فعل مضارع ہے, یہ کام مسلسل ہوتا رہتا ہے. دو آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جہاں نماز کے فوراً بعد اللہ نے انفاق کا حکم نہیں دیا, ایک آیت بیچ میں ہے اس کے بعد انفاق کا حکم ہے. لیکن آپ قرآن اٹھائیں گے نماز زکوٰۃ, نماز صدقہ, نماز خیرات, نماز انفاق, تو بھائی کچھ تو ہوگا. بعض آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ اس میں انسانیت کی خدمت کو اسلام قرار دیا گیا ہے. دیکھیں ہم حدیث سنتے ہیں نا, الطہارۃ نصف الایمان, صفائی کیا ہے؟ آدھا اسلام ہے. یہ سنتے ہیں نا, آدھا اسلام کیا ہے؟ صفائی. لیکن قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بلد میں اسلام اور انسانیت کی خدمت اس ایک ہی چیز کہ دو نام سے تعبیر کیا ہے اس کو. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین, کیا ہم نے اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دی؟ آج جو میڈیکل سائنس جب انسان کے اعضاء پہ غور کرتی ہے یا اس کائنات پہ غور کرتی ہے, اس کے غور کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. قرآن جب آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا انداز وہ کسی اور نقطۂ نظر سے غور کرنے کا حکم دیتا ہے. اور قرآن بتاتا ہے کہ میری یہ نعمتیں تمہارے اوپر ہیں, تم اقرار کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کو قرآن کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی دودھ میں غور کیا, دودھ کی تحقیق کی, تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ہاں جی میں نے بہت تحقیق کی ہے, بھینس کے دودھ میں اتنا فیٹ ہے, اتنا کیلشیم ہے, اتنے منرلز ہیں, بکری میں یہ ہے, گائے میں یہ ہے, ابال کے پینا چاہیے یا کچا بھی پی سکتے ہیں, ڈبے کا پینا چاہیے یا کھلا پینا چاہیے. اس تحقیق میں ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوگا اور گورا بھی ایکسپرٹ ہوگا. لیکن قرآن بھی دودھ کا تذکرہ کرتا ہے. ایک اور زاویے سے ہمیں قرآن دودھ میں غور کرنے کا حکم دیتا ہے. چونکہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, مذہب بالکل بھی نہیں پڑھایا جا رہا یونیورسٹیوں میں, جس کے نتیجے میں ہم ٹوٹلی مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں دودھ میں غور و فکر کا حکم دیا. کیسے حکم دیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں اس دودھ میں غور کرو
اس سوکھے چارے کو تم کسی لیب میں لے کے جاؤ, کسی سائنٹسٹ کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس, جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس سوکھے چارے سے چکنائی اور تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں. کیا کوئی ڈاکٹر نکال سکتا ہے؟ اگر نکال سکتا ہے تو آپ یوں کر دیں, نہیں نکال سکتا تو تھوڑا سا اشارہ کر دیں تاکہ مجھے لگے کہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. کوئی ایسی لیب وجود میں آئی ہے جو, یا کوئی ایسی مشین وجود میں آئی ہے, ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی مشین ایجاد کر لی ہو کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈل رہا ہے اور وہاں سے ایک پروسیس کے تحت اس سے مکھن نکل رہا ہے یا تیل نکل رہا ہے. آپ اگر جاپان کے سائنسدان کے پاس چلے ہیں نا, جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میڈ ان جاپان کوئی چیز ہو تو وہ, اگر پان بھی میڈ ان جاپان ہو جائے نا. اچھا, ہمارے بہت سارے پشاور اور افغانستان کے لوگ جاپان میں گئے ہیں, جیپنیز کو نسوار کا عادی بنا دیا انہوں نے. نسوار کی دکانیں کھل گئی ہیں وہاں پہ, چپلی کباب بک رہے ہیں. جاپان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو آپ جائیں گے نا, وہ کہیں گے بھائی بادام لے کر آؤ, اس میں تیل آلریڈی موجود ہوتا ہے تو ہم پریس کر کے نکال لیں گے. سوکھے چارے میں سے ہمارے لیے تیل نکالنا, گھی نکالنا یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم یہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں. اس سوکھے چارے سے 3 چیزیں ہم بناتے ہیں. ممبئینی فرثن, گوبر بنتا ہے. وہ گوبر زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. دوبارہ اس سے چارہ پیدا ہوگا تاکہ جانور دوبارہ کھائے. ممبئینی فرثن ودمن, اسی سوکھے چارے سے ہم اس کا خون بنائیں گے جو ایندھن کا کام دے گا, اس مشینری کو چلانے کے لیے پاور کا کام دے گا. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, جس فیکٹری میں سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے, جس مشین میں سوکھے چارے سے خون بن رہا ہے, خون کی رنگت اور گوبر کی بدبو اور گوبر کی رنگت اور خون کی بدبو سے بچاتے ہوئے ایک سفید رنگ کا, خالص کا مطلب خالصا من الدم والفرث, خون اور گوبر سے بچاتے ہوئے اس کا کلر دیکھو. وہ جانور کے تھنوں میں اتارتے ہیں, یہ تو دیکھنے میں ہے اور چکھنے میں کیسا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے اتنا مزہ آتا ہے اس آیت کو پڑھنے میں, ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ اللہ نے پلا دیا, اتنا مزہ آتا ہے. تو بھائی کچھ ہمیں مادہ پرستی سے نکلنا چاہیے, کچھ اس کائنات میں بھی تو غور کرنا چاہیے. یہ نعمتیں کون دے رہی ہے, کیا خود بخود ہو سکتی ہیں؟ ڈارون تو کہہ کے چلا گیا یہ انسان بندر سے انسان بنا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی ہوا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہوئی ہو جس میں آنکھ ناک کان ہو, ایک انسان کی تصویر ہو, آپ کو مصور نظر نہیں آ رہا کہ یہ تصویر بنائی کس نے ہے. آپ تحقیق میں لگ گئے یار یہ کس نے بنائی ہے, کوئی اقرار نہیں کر رہا, کوئی مصور نظر نہیں آ رہا. آپ نے سائنسدانوں سے رابطہ کیا, وہ سارے بڑے بڑے فلاسفر اور سائنٹسٹ جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس پہ تحقیق کرو. اب کوئی بندہ تو مان نہیں رہا کہ میں نے بنائی ہے. اب ایک تھیوری پیش کی, ایک نظریہ پیش کیا کہ کروڑوں اربوں سال پہلے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا اور ایک ایسے کروڑوں کاغذ وجود میں آئے, ان میں سے ایک یہ والا کاغذ تھا, پھر کلر وجود میں آیا, پھر رنگ کے ڈبے وجود میں آئے, ڈسٹیمپر کمپنی وجود میں آئی, پھر برش وجود میں آیا, پھر خربوں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ کیسے اتفاق اتنے سالوں میں ہو سکتا ہے. وہ کہنا نہیں, میں اکثر یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی, وہ والے سالے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں. تو سالوں کی کمی نہیں ہوتی, ٹائم کی کمی نہیں ہوتی. کہتے کروڑوں سال میں ایسا ممکن ہے. او بھائی کروڑوں سال میں بھی کلر اس طرح سے خوبصورت انداز سے آنکھ ناک کان بن جائے یہ ممکن نہیں ہے. چلو اربوں لگا لو, اربوں سال میں ہوا ہے. بھائی اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا, 20 ارب سال لگا لو.
تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کھربوں سال میں ایک پیپر پہ ایک خوبصورت سی تصویر بن جائے جو بے جان ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اگر نہیں ممکن ہے تو کہہ دیں نا زبان سے، نہیں ممکن ہے، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. تو آپ بتائیے وہ تصویر جس کی آنکھ دیکھتی ہو، وہ تصویر جس کے کان سنتے ہوں، جس کو انسان کہا جاتا ہے، وہ تصویر جس کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہو، وہ تصویر جس کے جو مغز ہے وہ واقعی سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اللہ کی قسم 100 مرتبہ اس بات کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی ایوولوشن کے نتیجے میں یہ وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی مینیجر ہے جس نے سب کو مینیج کیا ہے. تو قرآن مادے پر ہمیں غور کرنے کا حکم دیتا ہے کسی اور زاویے سے کہ یہ مخلوق تمہیں خالق کی پہچان کرائے اور تم خالق کی طرف پہنچو. میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں، گوروں کی جب ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گے نا، کوئی بھی عجیب و غریب آپ کو جانور نظر آئے جو بڑے خوبصورت انداز سے کوئی پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے، تو نیچے کسی گورے کے کمنٹس بھی نہیں ہوتے کہ یار گاڈ کی طاقت دیکھو، گاڈ کی قدرت دیکھو، اس نے اس جانور کو ایسا بنایا. وہ کہتے ہیں بیوٹی آف نیچر. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیوٹی آف نیچر. مرغی انڈے دینے کے بعد بیٹھ جاتی ہے اس کے اوپر 21 دن. اسے کس نے بتایا کہ 21 دن تک تم اعتکاف میں بیٹھو گی تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا؟ ہمارے نوجوان طبقہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بٹھایا جاتا ہے نا ان کو، یہ خود بخود آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ بھئی 10 دن کے اعتکاف سے تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ہو جائے گا، یہ سنت ہے، ایک دن ایک سانس کا ثواب ملے گا، یہاں سونے کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے بہت سے اکثر کوشش کرتے ہیں کہ سونے میں زیادہ ٹائم گزارا جائے. تو بتایا جاتا ہے نا، یہ انسان خود بخود جا کے بیٹھ جاتا ہے. مرغی کو کس نے بتایا کہ بھئی یہاں پر اس انڈوں پہ تو 21 دن بیٹھے گی تو اس سے چوزے نکلیں گے اور پھر ان چوزوں کی تو نے حفاظت کرنی ہے؟ یہ کس نے بتایا اس کو؟ یہ خود بخود یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. ایک ملحد ہے، ایک ایتھیس ہے میرے رابطے میں نا، بہت زیادہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کی خاطر بہت طاقتور جانور سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا یار یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، یہ ارتقاء کا نتیجہ ہے کہ اس کے یہ جذبات کے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے؟ تو میرا مقصد ابھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا نہیں ہے. میرا مقصد ابھی آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، بشرطے کہ ہم اس زاویے سے غور کریں کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. قرآن بھی سورہ بلد میں کیا کہہ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی ہیں؟ غیر مسلم تو کہہ دے گا اللہ نے نہیں دی ہیں، بڑے آرام سے کہہ دے گا. ہم جب جامعۃ الرشید میں یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق کر رہے تھے تو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہرین کو اور سائنسدانوں کو ہم نے بلایا. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، جو موبائل سے آج آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کیمرے سے بنا رہے ہیں، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ دیکھتی کیسے ہے. تو اس کا مختصر خلاصہ میں دیسی زبان میں تو سائنس کی ٹرم نہیں جانتا. انہوں نے کہا روشنی کسی پہ لگتی ہے نا تو وہ ٹکرا کے ہماری آنکھوں کے پردے پہ لگتی ہے. تو اللہ میاں نے اندر کوئی ایسے سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں، وہ اس کو برقی لہروں میں یا کسی اور ریز میں چینج کر دیتے ہیں. پھر پیچھے اللہ نے ایسے آلات لگائے ہوئے ہیں، وہ اس عمل کو ریورس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا سائنسدانوں نے کیا کیا، سیم یہی عمل کاپی کر کے آرٹیفیشل بنا دیا. تو اگر یہ عمل سائنسدان نہ دیکھتے تو ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد نہیں ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ کروڑوں خربوں سالوں میں خود بخود وجود میں آ گیا، اس میں لینسز خود لگ گئے ہیں اور پاور خود بخود پیدا ہو گئی ہے اس میں، تو بے وقوف ہوگا ایک نمبر کا؟ یقیناً ہوگا. تو جو کاپی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو جس انسانی آنکھ کو دیکھ کر جو اوریجنل ہے وہ آٹومیٹیکلی کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ جاپان موبائل نکالتا ہے، امریکہ موبائل نکالتا ہے، چائنا کاپی کر لیتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات، پیچھے کو گناہ ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اوریجنل ایک جاپان نے موبائل نکالا، چائنا کی فوراً دھڑا دھڑ کاپی آنا
شروع, ملیشیا نے نکالا یا کسی بھی کنٹری نے, دھڑا دھڑ چائنا کی کاپیاں. اب ایک آدمی کہہ رہا ہے چائنا جن نے کاپی بنائی ہے یہ تو چائنا نے بنائی ہے لیکن اوریجنل خود بخود وجود میں آ گیا. کہیں گے ارے بھائی کاپی جب خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے آ گیا؟ تو قرآن اسی بات کا تذکرہ کرتا ہے سورہ بلد میں, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمارے سر میں دو آنکھیں فٹ کی ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, ہم نے زبان نہیں دی ہے. یہ اتنا سا گوشت کا لوتھڑا ہے, آپ اس پہ نمک رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کڑوی چیز ہے, چینی رکھیں فوراً دماغ کو سگنل بھیجے گا کیا ہے, میٹھا ہے. گرم چیز رکھیں, ٹھنڈی چیز رکھیں, سینکڑوں چیزوں کے ٹیسٹ میں یہ فرق فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے. یہ خود بخود نہیں ہے. تو قرآن انسان پر یہ نعمتیں گنوا کے بیان کر رہا ہے کہ انسان نے میرا ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا. اے اللہ کیسے ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے جرم کیا ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تو ناشکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک مل عقبہ, ایک مشکل راستہ تھا, دشوار راستہ تھا, یہ میرے کہنے پہ اس مشکل راستے پہ نہیں چل رہا, آسان راستے کو یہ فوکس کر رہا ہے. دیکھیں ایک راستہ ہے موٹر وے کا, آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا موٹر وے سے نہیں جانا, جی ٹی روڈ سے جانا ہے تم نے. ابا کیوں؟ موٹر وے جب بنا ہے چلنے کے لیے تو وہ ابا کہہ رہے دیکھو بیٹا ابھی میں تمہارا ابا ہوں نا, میرے تم پر احسانات ہیں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری خاطر تھوڑا اس راستے پہ چل لو. آپ کہہ رہے ہیں میں تو موٹر وے سے ہی جاؤں گا. تو ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اللہ میاں قرآن میں کیا کہتے ہیں, وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ فلقتحم العقبہ. اللہ فرماتے ہیں یہ دشوار راستے پہ نہیں چلا. وہ دشوار راستہ کیا ہے؟ ایک ہے خواہشات کا راستہ, جتنا کما رہا ہوں میرا پیٹ بھرے گا, میری جیب بھرے گی, میں اس میں سے کسی اور کے لیے خرچ نہیں کروں گا, میں اپنی تمام خواہشات کو پورا کروں گا اسی دنیا میں. یہ آسان راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ان آنکھوں کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس زبان کو اللہ کی نعمت نہیں مانتے. قرآن کہہ رہے جو ان نعمتوں کو ہماری نعمت مانتے ہیں وہ دشوار راستے کو اختیار کرتے ہیں. فوراً سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سا دشوار راستہ, کون سا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ. وہ دشوار راستہ یہ ہے کہ انسانیت کو غلامی کے طوق سے آزاد کروایا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام ہوا کرتے تھے. صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تمہیں غلاموں کو آزاد کرنا پڑے گا. تو آپ بتائیے, اللہ نے اسلام کا نام رکھا دشوار راستہ, اور پھر دشوار راستے کی جو ڈیفینیشن بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا بیان کی ہے؟ انسانیت کی خدمت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکل گئی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, او کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کیوں؟ بہت سے لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں غلاموں کو آزاد کرانے کے. آج تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں تو کیسے آزاد کرائیں ہم؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا الٹرنیٹ بھی ہے, اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ذی مسغبہ بھوک والے دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا. کیا مطلب؟ بعض ایسے ایام آتے ہیں جن میں لوگ بھوکے ہو جاتے ہیں. دنیا پہ ایسے احوال آتے رہیں گے. اور یہ خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جہاں بھی اطعام کا لفظ استعمال کیا نا, کھانا کھلانے کا, وہاں فقہا کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا یہ اصل میں ایک تعبیر ہے ضرورت پوری کرنے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. وہاں فقہا, آپ اصول فقہ کے طلبہ بیٹھے ہوں گے, وہاں بتایا جاتا ہے یہ کھانا محض ایک تعبیر ہے. اگر کوئی غریب کو پیسے دے دے تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو, کیونکہ پیسے سے کھانا بھی خرید سکتا ہے, دوا بھی خرید سکتا ہے, کوئی اور ضرورت اگر ہوگی تو وہ بھی پوری کر سکتا ہے. کھانا تو ایک تعبیر ہے, ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا وہ انسانیت کی خدمت. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اور کیا کہا قرآن نے؟ یوفون بالنذر
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک بندے، شکر گزار بندے، وہ غربا اور مساکین کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور ضرورت پوری کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، لہذا ہمیں نہ تو تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکریہ چاہیے ہمیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. تو اسلام اور غیر اسلام، اس میں بڑا فرق کیا ہے؟ اسلام مال خرچ کیے بغیر آپ کا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمبر 2، مال خرچ کرنا پڑے گا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ایک تیسرا فرق بھی، مال خرچ کرنا، بار بار کرنا اور کرتے رہنا، ينفقون، کرتے رہتے ہیں یہ کام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت پر بیان کی، اور آپ دیکھیں کس قوم میں بیان کیا جا رہا ہے جو انتہائی غریب، جو اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے. اب غریب آدمی کیسے صدقہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہاں تو بہت سے غریب تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی کھجور دے کر بھی اگر کوئی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دے. کسی غریب کے لیے اگر یہ ممکن ہے نا کہ بھئی میں کیسے صدقہ کروں، ایک کھجور ہے، کوئی بات نہیں، اس ایک کھجور میں آدھی کسی ایسے کو کھلا دے جس کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے نا تو ایسے غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا جن کے پاس ایک بھی نہ ہو. میرے پاس ایک آج آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادیوں پر اتنا بیان کرتے ہو، غریب آدمی شادی کیسے کرے گا؟ میں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب سے کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، میری 50,000 تنخواہ ہے، اس میں گزارا کہاں ہوتا ہے، آپ شادی گرٹ لگائے رکھتے ہو ہر بیان میں کیسے شادی کروں گا، اتنی غربت میں بیوی کو کیسے پالوں گا؟ میں نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا ابا 25,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. کتنا زبردست پیکج ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا کہ وہ 6 بیٹیاں 25 میں نہیں پل رہی اس سے، وہ کہے گا یار چلو 50 والا ایک کو مجھ سے تو اچھا کھلا سکتا ہے نا. آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا ہے. تو اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں تو پھر آپ شادی نہ کریں کہ بھئی دنیا میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ صدقہ نہ کریں اگر آپ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہیں. بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو اس وقت سب سے زیادہ غریب تھے. ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی، رمضان میں اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا 60 روزوں کا کفارہ. انہوں نے عرض کیا میری صحت اجازت نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا. انہوں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت، اتنی مالی وسعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسا کرو تھوڑا بہت صدقہ کر دو. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا لے کر آؤ، ان کے لیے چندہ کرو، پھر ہم ان کے ذریعے کسی غریب کے ساتھ تعاون کروا لیں گے. صحابہ نے چندہ کر کے ان کو دیا. نبی نے فرمایا یہ رقم مدینہ میں کسی غریب کو دے دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا کھاؤ. ٹھیک ہے نا، اور نبی مسکرائے بھی. تو اگر ہم اتنے غریب ہیں کہ آدھی کھجور بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہم میں کوئی اتنا غریب نہیں ہے. تو میں آپ ذرا سے گزارش کرتا ہوں کہ اب مجھ سے بھی اچھا خاصا چندہ نکلوا چکے ہیں یہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ والے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کسی ٹرسٹ کے لیے جب آپ چندے کا اعلان کرتے ہیں، عام طور پہ سب کی بات نہیں کر رہا، سفر کرتے ہیں تو اپنا بھی کمیشن ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا بھی تھوڑا سا، بھئی مجھے کیا ملے گا. تو مجھے یہاں کے پتہ چلا مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور آئندہ بھی جو سفر ہے مجھے وہ ہمارے پاس نا ایک صاحب آئے اور اپنے بیٹے کو لے کر، بیٹے نے کاروبار ابا کا بہت بڑھا دیا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، بیٹا ابا کے بزنس میں ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہے اور ابا کے لاکھوں سے کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں، تو پھر بیٹا ابا کی وراثت پہ نظریں ڈالتا ہے کہ مرنے کے بعد سارا مجھے ملے گا، چھوٹے بھائیوں کو نہیں ملے گا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے اگر باپ کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس تعاون میں اس کو وراثت میں الگ سے کچھ نہیں ملتا. شرکت تو نہیں ہے نا اس کی، کوئی پیسے تھوڑی لگائے، بس ٹھیک ہے خدمت کی ہے. تو اب وہ بیٹا ابا کے ساتھ آ گیا میرے پاس. ابا کہنے لگے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا نا تو اس کو زیادہ وراثت ملے گی، دوسروں کو کم ملے گی.
تو میں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنے آپ کے دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. کہتا ہے پھر میں نے اتنی محنت کی, اتنی اسٹرگل کی کہ لاکھوں کے کاروبار کو کروڑوں تک پہنچا دیا, تو مجھے ملے گا کیا؟ میں نے کہا آپ کو ثواب ملے گا اس کا. کہتے ہیں بھائی میں نے تھوڑا بزنس نہیں تھا, کروڑوں تک پہنچایا, دن رات ایک کر دیا. میں نے کہا اس کا مطلب ثواب بھی تھوڑا نہیں ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. تو مجھے بھی جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو میں پروموٹ کر رہا ہوں, ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا, اور میری جیب سے بھی اچھا خاصا چندہ نکل چکا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں نے یہ کیوں پروموٹ کر رہا ہوں, یہ بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے میں نے ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیوں کیا. اچھا میں وہ حدیث جلدی سے مکمل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, نبی اور مجھ سے نالا بھی رہتی ہیں بہت زیادہ اسی شادیوں وادیوں والے بیانات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت پر بیان کیا. تو ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی تھیں جن کا نام تھا زینب. وہ گھر گئیں, انہوں نے کہا چلو جی میں صدقہ کرتی ہوں. تو ان کو پورے مدینہ میں اپنے شوہر سے زیادہ غریب کوئی بھی نظر نہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ غریب آدمی کی بھی شادی ہو جاتی تھی. اب تو سب سے زیادہ پہلے آپ کی جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو صدقہ اگر دوں تو اس کا کیا مجھے ثواب ملے گا. تو وہ اپنے شوہر کے پاس آئیں, عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ تھے. عرض کیا کہ میں آپ کو اگر صدقہ دے دوں, آپ سے زیادہ غریب تو مجھے مدینہ میں کوئی نظر آتا نہیں ہے, تو کیا ثواب ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے تو معلوم نہیں ہے, تو نبی سے پوچھنا پڑے گا. تو وہ کہنے لگی جائیں آپ نبی سے پوچھ کے آئیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑی شرم آئی کہ میں اپنے بارے میں نبی سے جا کے پوچھوں کہ میری وائف مجھے صدقہ کرنا چاہتی ہیں ثواب میں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جاؤ تم خود پوچھو, اور میرا نام نہیں بتانا کہ میں ابن مسعود کی زوجہ ہوں. وہ چاہتے تھے کہ نبی کے سامنے ایسے راز فاش نہ ہو. میرا نہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں. تو حضرت زینب چلی گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بلال خادم تھے, باہر آئے. کون بھائی؟ فرمایا کہ نبی سے یہ مسئلہ پوچھو کہ ایک خاتون آئی ہیں, مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورت اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرے تو ثواب ملتا ہے. تو وہ حضرت بلال گئے, نبی سے پوچھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے نام وہ پوچھو کہ خاتون کون ہے, کون پوچھ رہی ہے. وہ آئے, حضرت بلال پوچھا کہ نبی پوچھ رہے ہیں نام بتاؤ. انہوں نے بتا دیا نام زینب ہے, پوری بات نہیں بتائی. حضرت بلال گئے, عرض کیا یا رسول اللہ زینب. آپ نے فرمایا ای زینب, زینب تو بہت ہیں مدینہ میں, یہ کون سی والی زینب ہے؟ تو انہوں نے بتایا مجبوراً کہ بھئی عبداللہ بن مسعود کی زوجہ زینب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ خوش ہو جائیں جتنے میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو کہ اگر اپنے شوہر پہ صدقہ کرو گی تمہیں 2 ثواب ملیں گے, ایک تو صدقہ کرنے کا, ایک رشتہ داری جوڑنے کا. شوہر سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اگر صدقہ کرے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اب اگر کسی خاتون کا میاں ہی سیلاب زدگان ہے تو ہم اس کو پہلے مشورہ دیں گے بھائی اپنے میاں کا گھر بنواؤ, اس کے لیے مچھردانی بنواؤ, اس کی بھینس کا متبادل تلاش کرو. لیکن اگر میاں کھاتا پیتا ہے تو پھر دوسری حدیث ہے ہمارے پاس. وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرتی ہے, دیکھیں شوہر کے مال سے شاپنگ سب عورتیں کرتی ہیں, شوہر کے مال سے پیزا سب خواتین کھاتی ہیں, شوہر کے مال سے اپنے والد کے لیے سموسوں پکوڑوں کا انتظام سب عورتیں کرتی ہیں. جب آپ کے سالے گھر میں آتے ہیں تو ان سالوں کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بیگم کے خرچے سے ہوتا ہے یا آپ کے خرچے سے ہوتا ہے؟ تو آپ کے خرچے سے ہوتا ہے. نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو ترغیب دے, صدقہ کروائے اور پھر اس کی پرمیشن سے اس کے مال کو صدقہ کرے تو شوہر کو بھی پورا ثواب ملے گا اور بیوی کو بھی پورا ثواب ملے گا. خرچہ بیگم کا نہیں ہو رہا لیکن ثواب پورا اللہ اس عورت کو بھی صدقے کا عطا فرمائیں گے. تو اس قسم پرسی کی حالت میں جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ہماری خواتین کی ذمہ داری. وہ آخری بات میں بتاؤں کہ میں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا انتخاب کیوں کیا, سیلاب زدگان کے لیے اور مختلف حادثوں کے لیے ان کو پروموٹ کیوں کر رہا ہوں. دیکھیں میرے پاس بہت سارے رفاہی ادارے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ آپ ایک 5 منٹ کا کلپ بنا دیں. میں نہیں کلپ بناتا, کیوں؟ مجھے 100% اطمینان ہی نہیں ہے.
اطمینان حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے سفر کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ہی شاگرد چلا رہے ہیں, تو میں نے ان کے ساتھ اسفار شروع کیے, گھر میں کام جا کے دیکھے, ریگستانوں میں کنویں بنائے ہیں, سولر پلیٹیں لگائی گئی ہیں تاکہ وہ موٹریں چلیں اور جھگیوں میں پانی پہنچے. پھر میں نے تھر کے ریگستانوں میں دیکھا مکاتب بنے, اسکول اور مدرسے, وہ غریب بچوں کو پڑھائی اس دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں, اور ان قاریوں کی اور اسکول ٹیچرز کی تنخواہیں بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ دے رہا ہے. میں پچھلے سال اسلام آباد یونیورسٹی گیا, میں وہاں اسٹوڈنٹ سے ملا جو CSS کر رہے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے خرچے پہ. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک عزم ہے کہ ایسے لوگ جو فیوچر میں ملک میں کوئی بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, ایسے طلبہ کو تلاش کر کے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں, پان گٹکے والے نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں, ہوس والے نہیں کہ جن کا ارادہ صرف پیسہ کمانا ہو, بلکہ وہ بیوروکریسی میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں گے. تو پاک ایڈ ان کا ایک کرائٹیریا ہے یہ جانچنے کا کہ یہ مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اس کرائٹیریے پہ جو طلبہ پورے اتر رہے ہیں ان کے لیے سارا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ ٹرسٹ اٹھا رہا ہے. میں ان طلبہ سے ملا اور ان سے ایگریمنٹ کیے کہ جب آپ CSS کر لیں گے اور کسی اچھے ادارے میں جاب کریں گے تو جتنا خرچہ آپ پر ہوا ہے یہ سارا آپ نے لوٹانا ہے, اور اسی خرچے سے کسی اور کو CSS کروانا ہے. کیوں؟ جامعۃ الرشید کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم ایسے ادارے بنائیں, مدرسہ ایسا ہو جہاں 70% دینی تعلیم اور 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں ایسی بنائی جائیں جہاں 70% عصری تعلیم اور 30% مذہبی تعلیم ہو, تاکہ یہ جو گیپ ہے مسٹر اور ملا کا یہ جس حد تک ختم کرنا ممکن ہو اس کو اچھے طریقے سے ختم کیا جائے. وکیلوں کی ایک اجلاس تھا میرا, اس میں بیان تھا. ایک وکیل صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے تو مولویوں سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے. ابھی پرسوں میرا بیان تھا, تو میں نے کہا آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میرے پگڑی کے نیچے کوئی بم ہے یا کوئی تلاشی لے لیں آ کے؟ تو کہنے لگے اصل میں کوئی مولوی کہیں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور ڈر نہ لگے تو یہ نیچرل نہیں ہے, ڈر لگنا نیچرل ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے جذبات ہیں. تو بر صغیر میں جب انگریز آیا ہے نا, اس نے یہ مسٹر اور ملا کے فاصلے بڑھائے ہیں. تو آپ اس سوچ سے ایگری ہیں یا نہیں کہ یہ فاصلے کم ہونے چاہیے؟ تو یہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ویژن ہے, صرف سیلاب زدگان نہیں اور بہت سارے ویژن ہیں. تو میں نے پھر ارادہ کیا بھائی ٹوٹا پھوٹا جو ہم سے تھانوں سے ہم پرمیشن لے لیتے ہیں, اپنے 3 تھانوں سے ہم نے پرمیشن لی, اور ہم نے کہا بھائی کچھ شادیوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے غم ہیں, تو وہ پرمیشن لے کے میں اجازت سے آیا ہوں, بھاگا الحمدللہ نہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی حوصلہ افزائی کریں, اور اپنے مال سے بھی اپنے وقت سے بھی اس ویژن کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو اس ٹرسٹ کا فیوچر میں ویژن ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری سرپرستی ریٹائرڈ جنرل ہمایوں صاحب کر رہے ہیں, اور ان کی بھی تقریر میں نے جامعۃ الرشید میں سنی ہے, تو بڑی زبردست ماشاءاللہ مذہبی معلومات رکھتے ہیں, مذہبی سوچ رکھتے ہیں. تو اور علماء کی سرپرستی ہے, تو اس طرح کے اتنا اچھا طبقہ ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہے, تو ہمیں اس میں ان کا دست و بازو بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہماری اس مجلس کے صدر مجلس بھی ہیں, میں گزارش کروں گا محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم جناب ہمایوں عزیز صاحب, سابق کور کمانڈر کراچی سے, کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محترم جناب ہمایوں عزیز صاحب, سابق کور کمانڈر کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. حضرات گرامی, مفتی طارق مسعود صاحب, منتظمین مجلس اور خواتین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ مفتی صاحب جیسے قادر الکلام شخصیت کے بعد اور کھانے سے پہلے یہ وقفہ اتنا کریٹیکل وقفہ ہے کہ اس کے درمیان کوئی سیریس, سنجیدہ یا لمبی بات کرنا وہ شاید مشکل کام ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کے چند منٹ لینا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس
مقولے کے مطابق بات کہہ سکوں، خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور اس میں سے بات کی طرف رہنمائی مل جائے۔ آج ہماری تقریب کا مقصد بنیادی طور پر سیلاب زدگان کی امداد ہے، تو اس میں ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں مفتی صاحب نے فرما دی، تو میں اس میں کیا مزید اضافہ کروں، لیکن جیسے کہتے ہیں تذکیر کے لیے اور تائید کے لیے میں حدیث میں سے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ صحیح حدیث ہے، المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت کو دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کی ساتھ اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کون کہہ رہے ہیں؟ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی اس مسجد میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلوں۔ حاجت پورا کرنا یا نہ کرنا تو ایک دوسری بات ہے، صرف اس کی کوشش کرنے کو آپ نے کہا کہ 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم میں سے سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں زیارت مدینہ کرائے، جیسی آج نعت پڑھی گئی، اور خود میرے دل پہ بھی اس کا اثر تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب کی جو ہے، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی کی حاجت کے لیے صرف کوشش کرنے پہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو آپ سب حضرات مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات ایک اس نیک کام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص فرما لے اور ہم سے وہ کام لے لے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ لاہور شہر جو میرا اپنا شہر ہے، میں اسی شہر میں پلا بڑھا اور اسی شہر میں ریٹائرمنٹ کے بعد رہائش کا ارادہ ہے ابھی۔ یہ شہر بڑے دل والے لوگوں کا شہر ہے، انشاءاللہ یہاں سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو کام ہوگا وہ یقیناً کافی ہوگا، اور جو حضرات اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں بھی جو تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں اس کو پورا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب میں آتا ہوں ویلفیئر ٹرسٹ کے بڑے مقصد کی طرف، جس کی طرف مفتی صاحب نے اپنا ایک اشارہ کیا۔ یہ صرف اور صرف ایک سیلاب زدگان کے لیے بنا ہوا نہیں ہے، جو ہمارے اوپر ایک بڑی تباہی جس کا ہم بحیثیت قوم سامنا کر رہے ہیں، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے جو بڑی ضرورت ہے وہ صحیح تعلیم کی ہے۔ ہم مسلمانوں کی پوری تاریخ کو دیکھ لیں تو، بلکہ دنیا کی تاریخ کو دیکھ لیں تو تعلیم کی یہ تفریق کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ نہیں ملتی پرانے دور میں۔ مسلمانوں کے شروع کے دور میں تو اس تعلیم کے 2 حصوں کا بالکل کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ ضرورت پڑی جب یورپ میں ساری تعلیم کے اوپر ان کے اپنے جو نظریات تھے، دینی نظریات، ان کا بوجھ پڑ گیا، تو گلیلیو نے جب کہا کہ کشش ثقل سے کوئی چیز ہے اور زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے، تو اس کو وہاں کے پادریوں نے کہا کہ یہ تو اس نے بائبل کے خلاف بات کی ہے، اور اس کو توبہ کرنی پڑی ان کے سامنے، ورنہ اس کو وہ مار دیتے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یورپ میں یہ مسئلہ آیا کہ دینی تعلیم کو علیحدہ کر دو اور دنیاوی تعلیم کو علیحدہ کر دو، ورنہ ہمارے جو بڑے عالم تھے وہ دنیا کے بھی عالم ہوتے تھے اور دین کے بھی عالم ہوتے تھے۔ اور رناساں کے بعد، رناساں نشأت ثانیہ اردو میں کہیں گے، رناساں انگریزی میں کہتے ہیں، رناساں کے بعد جو ہے وہاں یورپ میں جو رواج آیا، تو جب ہمارے ملکوں میں انگریزوں کی حکومت آئی یا
افریقہ میں فرانسیسی آئے، مطلب ویسٹرن کولونیلزم نے جب ہمارے ملکوں پہ قبضہ کیا تو وہی رواج یہاں پر بھی لے آئے. کیوں؟ انہوں نے جو اپنی دنیاوی تعلیم تھی، سائنسی تعلیم تھی، اس میں سے خدا کا وجود نکال دیا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، لیکن ان کا خدا کا وجود سائنٹیفک ایکسپیرینس کے ایکسپیریمنٹ کے راستے میں حائل ہوتا ہے. ان کی سوچ تھی. گو آج وہ سب اسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے انسان کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، بنانے والا ایک خالق ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ ڈویژن تھی نہیں. تو جب انگریزوں کے بعد آئی اور اس ڈویژن نے پاکستان بننے کے بعد تک اپنا وجود قائم رکھا، تو ہمارا معاشرہ، میں نے اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کلچرل اور سوشل شیزوفرینیا کا شکار ہے. شیزوفرینیا دوہری شخصیت ہوتی ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم دیندار بھی ہوں، لیکن دنیا کا نظام ہمارا جیسے چل رہا ہے وہ ویسے چلتا رہے. ہمارے اسکولوں میں ایک طرف پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے 6% شرح سود پر قرض لیا تو سال کے بعد وہ کتنا قرض ادا کرے گا. تو دو باتیں ہوئیں کہ تمہارا باپ سود لے رہا ہے اور سود جو ہے جو وصول کر رہا ہے اس کو آج وہ 100 روپے دے رہا ہے تو کل کو 110 روپے لے رہا ہے. تو سب کانشیس میں ڈال دیا کہ جو سود ہے اس کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کو تو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مومن کے اخلاص والے صدقے کو، خواہ وہ ایک کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، یہ میں حدیث کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اس کو پالتا رہتا ہے جیسے تم کسی اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت میں وہ جا کے اپنا اجر دیکھے گا تو اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اجر اسے ملا ہے. تو یہ جو تربیت کا فرق ہے تعلیم کا، یہ ختم کرنے کے لیے میں اپنی سروس کے دوران جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سوچتا رہا کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ مل جائیں. کراچی میں جب میں کور کمانڈر پوسٹ ہوا 2018 میں، تو وہاں میرا تعارف ہوا جامعۃ الرشید سے اور جامعۃ الرشید کے نظام سے. تو میں نے سوچا مجھے کوئی نیا دوبارہ سے ایک ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہیہ جب ایجاد ہو چکا ہو تو نئے سرے سے پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے یہ کام اتنا پسند آیا کہ میں نے سوچا کہ میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا وقت انشاءاللہ اسی کام کے لیے لگاؤں گا. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اس تعلیم کو فروغ دیتا ہے جس کا نظام لے کے جامعۃ الرشید بطور ایک نظام کے چلا ہے. اور الحمدللہ اب یہ ایک بورڈ بھی ہے، اور یہ جو ایک فکری تحریک ہے، میں آپ کو، چونکہ جامعۃ الرشید والے لوگ تو یہاں پہ کچھ لوگ ہی بیٹھے ہیں، میں صرف بتاؤں کہ میں ادھر گیا ان کے جامعۃ الرشید میں، تو وہاں ان کے جو فائنانس پڑھانے والے تھے میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں. ان کے لوگوں کی تعلیم سے میں اتنا متاثر ہوا، میں نے ان سے کہا مجھے 2 کم از کم آپ کے فائنانس کے کوالیفائڈ لوگ چاہیے جو کہ میں اپنے DHA کے فائنانس میں امپلائی کروں، کیونکہ دنیاوی تعلیم جتنی اچھی دے رہے تھے وہ بھی اور یہ سارا. تو انہوں نے کہا ہمارے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے سے بک ہو چکے ہیں، یعنی ماشاءاللہ اتنا اچھا تعلیم کا نظام ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پلیسمنٹ پہلے ہی ہو جاتی ہے، انڈسٹری پہلے ہی ان کو ہائر کر لیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم دینا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور جو دنیا والی جو یونیورسٹیاں جن کو ہم نے سیکولر یونیورسٹیز بنا دیا ہے، ان میں بھی دین کی تعلیم کو لانے کی ضرورت ہے. آج فکری الحاد کی جو یلغار دنیاوی یونیورسٹیوں پر ہے، اس کے نتیجے میں جو ذہن سازی ہو رہی ہے، جو مغرب کی غلام ذہن پیدا کیا جا رہا ہے، جو انڈیپینڈنٹ فکر نہیں رکھ سکتا، اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. خود میں 1979 میں جب میں کالج میں آیا تو اس زمانے میں کمیونزم کا دور تھا. ہمارے اساتذہ کوئی ماسکو سے اور کوئی بیجنگ سے PhD کر کے آئے ہوئے تھے، یہ بھٹو دور میں جو کر کے آئے تھے PhD. تو وہ وہاں پہ اس وقت ایک دہریہ پن، اور دہریہ نہیں بنا سکتے ہیں تو کم از کم دین پر نہ رہنے دے، وہ والا ماحول چل رہا تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ 40 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ آپ فکری یلغار کمیونزم کی ختم ہو گئی ہے، تو لادینیت کی ایک یلغار ہمارے معاشرے پہ ان یونیورسٹیز کے تھرو ہو رہی ہے.
یہاں کوشچن کیا جا رہا ہے بنیادی دینی اقدار کو، بنیادی سوشل اقدار کو. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مغربی نظام تعلیم کے تحت ہمارے ادارے چل رہے ہیں ان میں بھی جو ہمارے بچے ہیں ان کو دین کی طرف لے کے آیا جائے. تو وہاں پر بھی جو ادارے دینی تعلیم و تربیت کا ساتھ میں بندوبست کرتے ہیں ان کی سپورٹ، اور جو دینی ادارے دنیا اور دین دونوں کی تعلیم کو مکس کر کے چلتے ہیں ان کی سپورٹ کرنا، یہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے کاموں میں شامل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وہ بندے بنا لے جو عالم بھی ہوتے ہیں تو وہ علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ نے کہا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں علم کی تعریف کر چکا ہے. آیت 27 سے 30 سورہ فاطر کی، وقت کم ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آسمان، تخلیق کائنات کے سارے مناظر کو کہنے کے بعد وہاں پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے عالم بندے ہی اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں. تو دنیاوی علم جس کو ہم نے کہہ دیا ہے اگر وہ اللہ کی خشیت پیدا نہیں کر رہا تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا. اور اس سے اگلی آیت میں پھر دینی علم کا ذکر بھی ہے. تو یہ جو ہے دینی اور دنیاوی علم کو ملا کے چلنا، یہ دونوں کو ایک امتزاج پیدا کرنا، یہ بھی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے مقاصد میں سے ایک ہے. لیکن اس وقت جو فوری ضرورت ہے وہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہے. تو میں آپ سب اذکار حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساتھ کو قبول فرمائے اور اس ساتھ میں ہمیں ساتھ مل کے ان سب نیکی کے کاموں میں چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.